अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 22। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ किंगडम को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया। मुझे इस अमर का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये नहर किला मौत की पहाड़ियों से होती हुई कहाँ जा निकलती है, लेकिन इस कदर इत्मीनान जरूर था कि आखिर कहीं बाहर खुले मुकाम पर ही जाकर निकलेगी। एक खदशा बार बार मेरे दिल में पैदा हो रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि यह नहर कहीं आगे जाकर किसी ज़ेरे ज़मीन दरिया से मिल गई हो, क्योंकि इस सहराई इलाके में ऐसे दरिया भी थे जो ज़मीन के अंदर बहते थे। अगर ऐसा हुआ तो फ़ायका का जिंदा रहना नामुमकिन था। मुझे इस वक्त भी इसका फिक्र लगा हुआ था कि अगर नहर ज़्यादा पुरपेच और लंबी हुई तो खुदा जाने कहीं खौफ व दहशत के मारे इस नाजुक अंदाम हसीन लड़की का दम ही ना निकल जाए। मगर वो बड़ी साबित कदमी से मेरे साथ चल रही थी। हम गर्दन तक पानी में डूबे हुए थे। हमारे ऊपर पहाड़ की छत थी जो हमारे सरों से चंद इंची ऊंची थी। मैं फ़ायका को हौसला दिए जा रहा था। इसे खुद भी एहसास था कि वो मौत के मुंह से निकल कर आ रही है और इसे अपनी अम्मी के पास पहुंचना है, इसलिए वो पूरे अज़्म हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही थी। पानी के बहाव में तेजी नहीं थी, सुरंग में अंधेरा था। फ़ायका ने दोनों हाथों से मेरे कंधों को पकड़ रखा था। फ़ायका की वजह से मैं सुरंग की दीवारों को पकड़े टटोल कर आगे बढ़ रहा था कि अनजाने में मेरा पांव किसी गड्ढे में न गिर पड़े और फ़ायका गोता खा बैठे। नहर की सुरंग एक तरफ को मुड़ गई। यहाँ मुझे अपने बाजू के नीचे पानी के गोल गोल पत्थरों का एहसास हुआ। मैं फ़ायका का दिल बहलाने के लिए इससे इसकी वालिदा की बातें करने लगा। इसे मुझे बताया कि फिदायीन ने इसके बाप को कत्ल कर दिया था और इसे अगवा करके ले गए थे। खुदाबंदे करीम ने आपको रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा है। अब पानी का बहाव तेज होना शुरू हो गया। मैंने महसूस किया कि फ़ायका के कदम उखड़ने लगे हैं। सुरंग ढलानी हो गई थी, जिसकी वजह से पानी के बहाव में तेजी आ गई थी। खुद मेरे पांव भी तेज लहरों में बार बार उखड़ जाते थे, मगर मैं मजबूती से कदम जमाकर चल रहा था। मैंने महसूस किया कि फ़ायका का जिस्म खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा है। मैंने इसे हौसला देकर ढलान की वजह से पानी की रवानी में तेजी आ गई है, लेकिन खुद मैं भी परेशान था, क्योंकि ढलान और ज्यादा नीचाई की तरफ जा रही थी और बहाव इतना तेज हो गया कि फ़ायका के कदम उखड़ गए। इसके हलक से दहशत भरी आवाज़ें खारिज होने लगी। ये सोचकर मेरी जान हवा हो गई कि यह नहर ज़मीन के अंदर गहराइयों में बहने वाले किसी दरिया से तो जाकर नहीं मिल जाती। ये बड़ी भयानक बात थी और इस सूरत में फ़ायका का जिंदा रहना मुहाल था। मुझे खुद एहसास होने लगा था कि जैसे मैं पानी की कब्र में आ गया हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ढलान ख़त्म हो गई। पानी के बहाव में सुस्ती आ गई और वो हमवार ज़मीन पर बहने लगा। पानी की सतह कम होने लगी थी। बड़ी खुश आइंद बात थी। मैंने फ़ायका को एक बार फिर तसल्ली दी, मगर वो खामोश मेरे पीछे पीछे मेरे कांधे थामे चली आ रही थी। सुरंग में घुप अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में भी सुरंग की दीवारों और छत के पत्थरों को बखूबी देख सकता था। पानी हमारे कंधों से भी नीचे आ गया था। इसकी वजह से मेरी समझ में आ रही थी, क्योंकि नहर का पार्ट इतना ही था। वो 2-3 मोड़ घूमने के बाद ये मुअम्मा भी हल हो गया। एक जगह पहुंचकर नहर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ इसका पानी एक ऐसी सुरंग में दाखिल हो रहा था जो पानी की वजह से छत तक भरी हुई थी और निस्बतन छोटी थी। जिस सुरंग में हम जा रहे थे वो इससे फराख और कुशादा थी। यहाँ से आगे बढ़े तो पानी हमारे घुटनों तक आ गया। फ़ायका अब कुछ संभल गई थी। इसे यकीन हो गया था कि इसकी ज़िंदगी बच गई है। मैं इसे बराबर दिलासे दिए जा रहा था। अगरचे नहर में अभी तो गुप अंधेरा था, लेकिन पानी की सतह बराबर कम हो रही थी और पानी हमारी पिंडियों तक आ पहुंचा था। सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह थी कि सुरंग में हवा मौजूद थी और अब हमारे सामने से 1-2 बार ताज़ा हवा के झोंकों का एहसास हुआ। इसका मतलब था कि हम सुरंग के दहाने पर पहुंचने ही वाले थे। नहर की तह में छोटे छोटे संगरेजों का जाल बिछा हुआ था। थोड़ी देर बाद ताज़ा हवा के झोंकों में इजाफा हो गया। मैंने खुश होकर फ़ायका से कहा, यह ताज़ा हवा इस बात का सबूत है कि हम खुली जगह पर निकलने ही वाले हैं। फ़ायका ने आहिस्ता से कहा, खुदावंद ताला ऐसा ही करे। फिर सुरंग के आखिरी किनारे पर मुझे हल्की हल्की नीली रोशनी का एहसास हुआ। अगर दिन का वक्त होता तो वहां से सूरज की रोशनी नजर आ रही होती, लेकिन रात का वक्त और मैं समझ गया था ये वो मुकाम है जहाँ नहर किसी खुली जगह पर दरिया या किसी झील में गिर रही है और इस सुराख में से तारों भरी नीली रात की रोशनी की झलकियां नजर आ रही हैं। मैंने फ़ायका को मुबारकबाद दी कि सुरंग खत्म हो रही है। वो देखो, वो सामने रोशनी, ये रात की रोशनी है। फ़ायका ने गहरा सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। रोशनी करीब आ रही थी। ताज़ा हवा के झोंके बार बार हमारे जिस्म और चेहरों को छू रहे थे। आखिर हम इस जगह पहुंच गए जहाँ सुरंग खत्म हो जाती थी और नहर का पानी हल्के शोर के साथ कोई 20 फीट का आबशार बनाकर नीचे एक झील में गिर रहा था। हमने तारों भरी रात की खुली फजा में पहुंचकर इत्मीनान का सांस लिया। यहाँ पानी का बहाव एक बार फिर तेज हो गया था, मगर पानी की सतह पिंडियों तक होने की वजह से हम दीवार को पकड़कर इत्मीनान से सुरंग के दहाने पर खड़े थे।
میں نے جھیل کو دیکھا۔ یہ کافی بڑی جھیل تھی اور اس کے تینوں جانب اونچی نیچی چٹانیں رات کی نیلی کالی تاریکی میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ میں نے فائقہ سے پوچھا کیا اسے تیرنا آتا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نیچے جھیل میں چھلانگ لگا رہا ہوں، تم میرے فوراً بعد چھلانگ لگا دینا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا کر ہاں کہی۔ وہ نڈھال سی ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے جھیل میں چھلانگ لگا دی اور وہیں ایک چھوٹے سے دائرے کی شکل میں تیرنے لگا۔ میرے پیچھے فائقہ بھی پانی میں کود گئی۔ میں نے لپک کر اسے نیچے سے اٹھا لیا اور اس کا سر باہر رکھے آہستہ آہستہ بائیں کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ جھیل کا پاٹ کشادہ تھا اور پہاڑ کی سیدھی دیوار کافی دور تک چلی گئی تھی۔ آخر میں فائقہ کو لے کر جھیل کے کنارے پر نکل آیا۔ فائقہ ریت اور پتھروں پر لیٹی رہی۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کی تو اس کی نقاہت کی سر تک دور ہوئی۔ میں نے اسے ساتھ لی اور ایک بلند چٹان کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ فائقہ بار بار اپنی والدہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ویسے تو میں اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں قلعہ الموت سے کتنی دور اور کس سمت میں نکل آیا ہوں۔ میں اونچی چٹان پر چڑھ گیا اور دیکھا کہ قلعہ الموت کی بلند پہاڑی میرے بائیں جانب کافی فاصلے پر تھی اور ہم سرنگ کے اندر سے ہوتے ہوتے شمال مغرب کی طرف کافی دور تک نکل آئے تھے۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ اس کی والدہ یہاں سے تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر واقع ایک پہاڑی غار میں ہے۔ وہ واپس قلعے کی جانب جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، لیکن ماں کی محبت سے مجبور ہو کر وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ یہ 3 کوس کا دشوار گزار سنگلاخ پتھروں سے اٹا ہوا راستہ فائقہ نے بڑی مشکل سے طے کیا، اور جس وقت ہم غار والی پہاڑی کے دامن میں پہنچے تو مشرقی آسمان پر صبح کاذب کی نیلی جھلکیاں نمودار ہونے لگی تھی۔ پہاڑی کھو کے دہانے پر فائقہ کی والدہ کی جھونپڑی اسی طرح تھی، مگر وہ خود وہاں موجود نہیں تھی۔ فائقہ نے اپنی ماں کے پرانے کپڑے زمین پر پڑے دیکھے تو انہیں پہچان لیا اور سینے سے لگا کر آنسو بہانے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ اس کی امی یہی کہیں ہوگی۔ میں جھونپڑی سے نکل کر ایک طرف چلنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے مجھے فائقہ کی ماں آتی نظر آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ دل شکستگی کے عالم میں چلی آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی کہ اس کی بیٹی جھونپڑی میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کی ملاقات کے منظر کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرا دل گداز ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں لپٹ کر دیر تک روتی رہیں۔ جب ان کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو فائقہ کی ماں نے میرا بے حد شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اس کی ویران گود کو پھر سے آباد کر دیا۔ فائقہ کے چہرے پر بھی رونق دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ اس کی ماں نے روٹی کے کچھ ٹکڑے پانی میں بھگو کر مجھے اور فائقہ کو کھلائے اور بار بار آنسو پوچھتی ہوئی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ میری مہم کامیابی سے ختم ہو چکی تھی۔ اب میں ان سے اجازت لے کر وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا کہ فائقہ کی امی بولی، بیٹا ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا کیا وہ شہر میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں؟ فائقہ کی ماں نے کہا، اب وہاں ہمارا کون ہے اور کیا خبر فدائین اب ہمیں بھی قتل کر ڈالے۔ پھر قدرے توقف کے بعد کہا، بیٹا سمرقند میں میرا ایک چھوٹا بھائی سوداگری کرتا ہے، میں اسی کے پاس جانا چاہتی ہوں، مگر جوان بیٹی کا ساتھ ہے، اکیلی نہیں جا سکتی۔ یہاں سے موصل تک 4 راتوں کا سفر ہے، اگر تم ہمیں موصل پہنچا دو تو وہاں سے سمرقند جانے والے کسی قافلے کے ساتھ ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، اماں میں آپ کو موصل پہنچانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ فائقہ ساری رات کی تھکی ہاری تھی، وہ سو گئی۔ میں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کو لینے نکل گیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں تھا۔ میرے پاس وہی چند ہیرے رکھے تھے جو میں اپنی حویلی سے نکلتے وقت سانپ کے مہرے کے ساتھ جیب میں رکھ کر چلا تھا۔ گاؤں کے پنساری کو ایک ہیرا دے کر چاٹا دال خریدا، واپس آ کر فائقہ کی والدہ کو دیا۔ اس نے روٹیاں پکائی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر دونوں ماں بیٹی سو گئی۔ میں پہرا دیتا رہا کیونکہ میرا خیال تھا کہ اب تک قلعہ الموت میں فائقہ کے فرار کا علم وزیر خاص کو ہو چکا ہوگا اور اس کے فدائین اس کی تلاش میں نکل چکے ہوں گے۔ لیکن دوپہر کے وقت میں نے پہاڑی کے دامن میں شمال کی طرف سے ایک لشکر جرار کو آتے دیکھا جس کا رخ قلعہ الموت کی طرف تھا۔ یہ ہلاکو خان کا لشکر تھا جو فدائین کی پچھلے چند ایک قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتا قلعہ الموت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے فرعونہ مصر اور اشوری بادشاہوں کے لشکر بھی دیکھے ہیں، مگر ہلاکو خان کا لشکر کیا تھا؟ ایک طوفانی سمندر تھا جو ٹھاٹے مارتا قلعہ الموت کو ہڑپ کرنے کے لیے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وادی میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی انسانوں کے ہجوم ہی ہجوم تھا۔ ان میں پتھر برسانے والی منجنیق اور آگے کو گولے پھینکنے والی کلدار مشینیں بھی تھیں۔ قلعے کے سربا فلک مضبوط دروازوں کو آن واحد میں پاش پاش کر دینے والے آہن پوش ہاتھوں کے غول ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے اس تداری لشکر کو ان کے دور سے لہراتے جھنڈوں اور سپاہیوں کے لمبے بالوں، گھوڑوں کی ذرا بختر سے پہچان لیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب کم از کم ہمارے پیچھے کوئی فدائی نہیں آئے گا، اب انہیں اپنی پڑی ہوگی۔ دور پہاڑی کی چوٹی پر قلعہ الموت کے برجوں میں بھی مجھے انسانوں کی نقل و حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ شاید کھولتے ہوئے تیل کے بڑے بڑے کڑھائے فصیلوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ میں واپس جھونپڑی میں آ کر فائقہ اس کی ماں کو صورتحال سے باخبر کیا۔ وہ گھبرا گئی کیونکہ یہ جگہ قلعہ الموت کی وادی میں ہی تھی۔ ہمارا خیال دن بھر آرام کرنے کا تھا، لیکن ہلاکو خان کے متوقع حملے کے پیش نظر ہم سرے شامی وہاں سے چل پڑے۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی نہر چٹانوں کے درمیان بہتی تھی۔ ہم نے ایک جگہ سے نہر پار کی اور موصل جانے والے راستے پر خدا کا نام لے کر روانہ ہو گئے۔
میرا ارادہ یہی تھا کہ میں گاؤں سے 3 گھوڑے خرید لوں گا، لیکن تاتاری فوج کی آمد نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ اس وقت قلعہ الموت کی جانب سے تاتاری فوج کی یلغار کا شور اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ تاتاری فوج نے قلعہ الموت کو جانے والی سڑک پر قبضہ کر کے قلعے پر برق اور سنگ و آہن کی بارش شروع کر دی تھی۔ ہم رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے آہستہ آہستہ جنگ زدہ وادی سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ دونوں خواتین متمول گھرانے کی چشم و چراغ تھیں، انہیں پیدل چلنے کی عادت نہ تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ تھک جی جاتی اور سستانے کے لیے بیٹھ جاتی۔ ہمارے پاس ایک مشکیزے میں پانی بھرا ہوا تھا اور کچھ روٹیاں اور زیتون کا مربع ساتھ رکھ لیا تھا۔ وادی کی سنگلاخ پتھریلی زمین کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اب زمین بھربھری ہو رہی تھی اور خستہ بھربھری ریت کے ٹیلے اندھیرے میں جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ رات کی وجہ سے ہم صحرا کی تپش سے ضرور بچے ہوئے تھے، مگر فائقہ اور اس کی والدہ کو چلنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے دور ایک جگہ روشنی دکھائی دی، یقیناً یہ کوئی مکان یا جھونپڑی تھی۔ قلعہ الموت کا میدان جنگ ہم سے کافی پیچھے رہ گیا تھا، اب صرف آسمان پر شمال مشرق کی جانب سے آگ کی دھیمی دھیمی روشنی ہی کسی وقت نظر آ جاتی تھی۔ فائقہ نے کہا، عبداللہ بھائی، اگر یہ کوئی گاؤں ہے تو ہم یہاں باقی رات آرام کریں گے، اماں سے چلا نہیں جاتا۔ جس روشنی کو ہم گاؤں کی روشنی سمجھ رہے تھے وہ ریت کے ٹیلے کے دامن میں کھجور کے سوکھے درخت کا الاؤ تھا جو ایک جھونپڑی کے سامنے روشن تھا۔ ہم جھونپڑی کی طرف بڑے، ضرور کوئی وہاں آدمی ہوگا اور اس سے ہم مدد طلب کریں گے، لیکن جھونپڑی بالکل خالی تھی، نہ آدم نہ آدم زاد۔ الاؤ کے آس پاس اونٹوں کے پاؤں کے نشانات تھے جو ریت و جنوب کی طرف چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ مخیر سوداگر بڑے قافلوں کی شاہراہوں سے ہٹ کر صحرا میں ایک گاؤں یا قصبے سے دوسرے قصبے کی طرف جاتے تو ویران اور چھوٹے چھوٹے گمنام راستوں میں مناسب فاصلوں پر جھونپڑے ڈلوا دیتے تھے اور جھونپڑی کے اندر زمین کھود کر پانی کا مٹکا بھی دفن کرا دیتے تھے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر صحرا کی جھلسا دینے والی تپش میں اس طرف آ نکلے تو اپنی پیاس بجھا کر جھونپڑی میں کچھ دیر آرام کر سکے۔ باہر جو الاؤ جل رہا تھا یہ کوئی دیہاتی بدو لوگ روشن کر کے گئے تھے جو شاید تھوڑی دیر پہلے ادھر سے گزرے تھے۔ ہم نے جھونپڑی کا جائزہ لیا تو کونے میں زمین کے اوپر پانی کے مٹکے کی ڈھکی ہوئی گردن باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں نے فائقہ اور اس کی ماں والدہ سے کہا کہ وہ اس جھونپڑی میں آرام کریں، میں کچھ دور آگے جا کر دیکھتا ہوں، اگر کوئی گاؤں نزدیک ہوا تو وہاں سے گھوڑے خریدنے کی کوشش کروں گا۔ میں انہیں جھونپڑی میں چھوڑ کر ٹیلے کے عقب سے ہو کر پچھم کی طرف چلا۔ میں صحرا میں کافی دور تک نکل آیا تھا، مجھے کہیں کسی گاؤں کی روشنی دکھائی نہ دی۔ میں واپس چل پڑا، سوچا دن کی روشنی میں کسی آبادی کو تلاش کروں گا۔ جھونپڑی کے قریب آیا تو وہاں الاؤ کے پاس 2 گھوڑے دکھائی دیے۔ حیران ہوا کہ یہ کون لوگ آئے ہیں، خیال آیا کہ کہیں ڈاکو یا تاتاری سپاہی نہ ہو۔ میں ٹیلے کے پیچھے سے ہو کر آگے بڑھا، اچانک فائقہ کی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ 2 آدمی سے گھسیٹتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکل رہے تھے، یہ تاتاری سپاہی تھے، ان کے لمبے بال اور کمر بند کے ساتھ چھرے لٹک رہے تھے۔ فائقہ کی والدہ کی آواز نہیں آ رہی تھی، شاید وہ جھونپڑی کے اندر صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ بڑا نازک لمحہ تھا، تاتاری کے لیے کسی حسین عورت کو اغوا کرنا یا اسے قتل کر ڈالنا بڑی معمولی بات تھی۔ مجھے فائقہ کو ہر حالت میں بچانا تھا، وہ تاتاریوں کے چنگل میں پھنسی تڑپ رہی تھی۔ تاتاری سپاہی کہہ کے لگاتے اسے گھوڑے کی طرف گھسیٹ لیے جا رہے تھے، یہ وقت سوچنے اور مسئلہ انگیزی کا نہیں تھا۔ میں ٹیلے سے نکل کر تاتاری سپاہیوں کے سامنے آ گیا، وہ خونہ شام درندوں کی مانند گھرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فائقہ نے مدد کے لیے پکارا، ایک تاتاری میری تو چھرا لے کر لپکا۔ اس کے سامنے میں نہتا کھڑا تھا، اس لیے مجھے ہلاک کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے اپنے ساتھ زمین پر گرا لیا۔ تاتاری سپاہی کا چھرا میرے پیٹ کے آر پار ہو گیا تھا اور میرے ہاتھوں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسرا تاتاری سپاہی فائقہ کو گھوڑے پر ڈال رہا تھا کہ میں اس کی طرف دوڑا، مجھے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ کم از کم اپنے پیٹ میں اترا ہوا چھرا ہی کھینچ کر باہر نکالوں۔ چھرا اسی طرح میرے پیٹ کے آر پار تھا اور میں نے لپک کر دوسرے تاتاری کو پیچھے سے نیچے کھینچ لیا۔ اس نے میرے پیٹ میں چھرے کو دستے تک اندر گیا دیکھا تو ایک پل کے لیے ٹھٹکا، مگر اس کے ساتھ ہی اپنے چھرے کا وار کر دیا۔ یہ وار میں نے اپنے ہاتھ پر لے لیا اور چھرا اس کے ہاتھ سے چھین کر پرے پھینک دیا۔ اسے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹکنا چاہا، مگر میں اس کے لیے ایک چٹان بن گیا۔ وہ مجھے اپنے جگہ سے بالکل نہ ہلا سکا اور میں نے اپنے پیٹ سے چھرا نکال کر اس کے پیٹ پہ گھونپ دیا۔ تاتاری سپاہی نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ لیا اور لڑکھڑاتا وہ نیچے گرا۔ میں نے فائقہ کو اٹھایا، اس کی والدہ کے بارے میں پوچھا۔ فائقہ نے میرے پیٹ میں اترے ہوئے چھرے کو دیکھ لیا تو وہ حیران تھی کہ اب تک زندہ کس طرح ہوں اور میرے پیٹ سے خون کیوں نہ بہا۔ اس نے جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ فائقہ کی والدہ بھی ہوش پڑی تھی، بڑی مشکلوں سے اسے ہوش میں آیا تو اپنی بیٹی کو اپنے پاس دے کر اس سے لپٹ گئی۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر تاتاریوں کے دونوں گھوڑوں پر قبضہ کیا، کہیں وہ بھاگ نہ جائیں۔ فائقہ نے بتایا کہ وہ جھونپڑی میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ یہ دونوں تاتاری سپاہی چھرے لہراتے ہوئے آگے آئے اور مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ میں نے کہا، اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، ہمارے پاس اتفاق سے 2 گھوڑے بھی آگے ہیں۔ میں نے ایک گھوڑے پر فائقہ اور اس کی والدہ کو بٹھایا، دوسرے گھوڑے پر خود سوار ہوا اور ہم موصل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر کافی دشوار گزار تھا۔ راستے میں فائقہ نے میری کرامت کے بارے میں تو ایک بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی،
مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ایک بزرگ کی دعا سے ایسا ہوا ہے۔ 4 راتوں کے تکلیف دہ سفر کے بعد ہم موصل پہنچ گئے۔ ہم ایک کارواں سرائے میں اترے جہاں سے 3 دن بعد سمرقند اور بخارا کی جانب ایک قافلہ روانہ ہونے والا تھا۔ یہاں میں نے ایک اور ہیرا فروخت کیا اور فائق اور اس کی والدہ کا سمرقند تک کا کرایہ ادا کیا اور انہیں راستے کے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید کر دیں۔ فائقہ میری طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان نگاہوں میں مجھے محبت کی برق ریزیں بھی دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہ محبت ہماری منزلوں کی سمت تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ فائقہ اپنی ماں کے ہمراہ قافلے میں شامل ہو کر سمرقند کی طرف روانہ ہو گئی۔ بغداد کی تباہی اور عباسیوں کے زوال نے مجھے دل برداشتہ کر دیا تھا، چنانچہ میں بھی ایک قافلے میں شامل ہو کر ملک ہند کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ایک بار پھر اس خطے کی سیر کرنا چاہتا تھا جہاں سندھ کی وادی کے سب سے بڑے شہر موئنجو دڑو میں میں شاہی کاہن اعظم کی حیثیت سے کچھ عرصہ کام کر چکا تھا۔ اس وقت موئنجو دڑو ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا میں غزنی پہنچا تو معلوم ہوا کہ امیر ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا سلطان محمود غزنوی بت پرستوں کے سب سے بڑے مندر سومناتھ پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ غزنی کے ایک قہوہ خانے میں میری ملاقات اس وقت کے سب سے بڑے شاعر اسدی توسی سے ہوئی، جو شاہنامے کے شاعر فردوسی کا استاد تھا اور جس کی عمر اس وقت 70 برس ہو چکی تھی۔ میں نے قدیم سنسکرت ادب اور ویدوں کے بارے میں بات چیت کی تو وہ مجھ سے متاثر ہوا اور بولا، تم سلطان کی خدمت میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ تمہیں ہندی زبانوں پر عبور ہے اور ہندوستان جانے کا شوق بھی ہے۔ سلطان تمہیں بڑی خوشی سے کوئی عہدہ عطا کر دیں گے، میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اسدی توسی نے سلطان محمود سے بات کی اور اسے مجھے خلوت خاص میں طلب کر لیا۔ میں اس عظیم مجاہد اور اسلامی سپاہ سالار اعظم کے روبرو کھڑا تھا، جو آج آپ سب کا ہیرو ہے اور جس کی فتوحات کا حال آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں چشم دید اور اپنے آپ پر گزرتے ہوئے واقعات قلم بند کر رہا ہوں۔ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں سلطان محمود غزنوی کی تصویر دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے۔ یہ ایک نہایت وجیح اور حسین و جمیل جوان آدمی کی تصویر ہے۔ آپ یقین کریں کہ سلطان محمود غزنوی ایسا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، قد درمیانہ تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش تھی، شاید اس لیے کہ وہ ایک سچا عبادت گزار اور دیندار مسلمان تھا اور اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ اس نے اپنی زندگی کفر و الحاد شکنی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ خاندان غزنویہ میں محمود غزنوی پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب پسند کیا۔ میں بڑے ادب سے سلطان کی بارگاہ میں کھڑا تھا، منقش چھت سے نقرئی کندیلیں لٹکی ہوئی تھی۔ سلطان محمود نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، استاد مکرم اسدی توسی نے تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تم ہندوستان کی قدیم زبانوں اور ویدوں کا علم جانتے ہو، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں سلطان مکرم، میں ادب سے بولا۔ سلطان محمود نے کہا، کیا تم ہندی ہو؟ میں نے سلطان کو بتایا کہ میں ہندو نہیں بلکہ مصری ہوں اور مسلمان ہوں، عبداللہ آتون میرا نام ہے اور میں نے سنسکرت اور ویدوں کا علم اپنے قیام ہند کے دوران حاصل کیا تھا۔ سلطان محمود نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ اہل ہند کے مذہبی عقائد کے بارے میں بتاؤں۔ میں نے جواب میں مختصراً کہا، سلطان مکرم، اہل ہند کے مطابق اس جہان بے اس بات کی گردشوں کے 4 دور ہیں، ستیگ، تیایگ، روپر یگ اور کلیگ۔ کلیگ کے خاتمے پر دنیا کے دوسرے یگوں کی گردش ایک بار پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بھگوان نے سب سے پہلے 5 عناصر پیدا کیے اور پھر برہما نام کے ایک شخص کو پیدا کیا جس کو دنیا کی تخلیق کا سبب قرار دیا۔ برہما بھگوان کے حکم سے انسان کو عالم وجود میں لایا اور اسے 4 گروہوں امین، برہمن، چھتری، ویش اور شودر میں تقسیم کیا۔ برہمان نے ایک کتاب لکھی جس کو وید کہتے ہیں۔ سلطان محمود میری باتیں بڑے غور سے سنتا رہا، پھر وہ پلٹا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، عبداللہ آتون، تم ایک نوجوان مسلمان ہو مگر تمہارا علم ہزاروں سال قدیم ہے۔ میں اندر ہی اندر چونک پڑا کہ کہیں اس مجاہد حق کو میری درازی عمر اور موت سے رستگاری کا کشف تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلطان محمود نے میرے علم کی تعریف کی تھی۔ سلطان کہہ رہا تھا، ہم بہت جلد ہندوستان پر ایک اور حملہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جنوب مغربی ہند میں ایک بہت بڑا مندر ہے جس کا نام سومناتھ ہے اور وہاں کے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ سورج سومناتھ سے اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ہم اس باطل نظریے کا قلعہ کرنے اور سومناتھ کا بت پاش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سورج صرف خدا کے حکم سے طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ عبداللہ، کیا تو نے سومناتھ کا مندر دیکھا ہے؟ میں نے 10 برس عرض کی، نہیں سلطان مکرم، مجھے اس مندر کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ یہ مندر ہندوستان کے سارے ہندوؤں کا سب سے بڑا استحان ہے۔ سلطان محمود نے استفسار کی، ہمیں بتایا گیا کہ جنوب مغربی ہند میں عورتوں کو اس مندر کے سب سے بڑے بت سے بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، آپ نے درست سنا ہے سلطان علی، دراصل ہندوؤں کے ہاں عورت کا مقام وہ نہیں جو اسلام نے اسے عطا کیا ہے۔ اہل ہند عورتوں کو دوستی، دشمنی کے لیے اور اپنی جاسوسی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، براہمن کی کرامتیں بھی دکھاتے ہیں، مگر یہ سب شوبدہ بازی ہے۔
سلطان محمود قالین پر آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا، اس کے ہاتھ پشت پر تھے۔ میری طرف دیکھ کر اس نے تبسم کی اور کہا، عبداللہ آتون، آج سے تم ہمارے ایاز کے بعد مقرب خاص ہو۔ میں نے ادب سے جھک کر شکریہ ادا کیا۔ سلطان نے اس وقت فرمان جاری کر کے مجھے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ ابھی تک سلطان پر میری خفیہ طاقتوں کا راز ظاہر نہیں ہوا تھا۔ رہائش کے لیے مجھے ایک محل خاص مل گیا تھا جہاں 6 حبشی غلام پہرا دیتے تھے۔ ایک خلعت بھی عطا ہوئی اور 6 گھوڑوں کی سواری کا بھی اہتمام ہوا۔ میں صبح و شام سلطان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ سومنات پر حملے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سلطان اکثر مجھ کو اپنی خلوت خاص میں بلوا کر ہندوستان کے حالات دریافت کرتا۔ کبھی کبھی ملک ایاز بھی مجلس میں موجود ہوتا۔ میں نے اسے ویدوں اور پراچین ہند کی قدیم تہذیب و ثقافت اور ان کی بت پرستیوں اور دولت کی پوجا کرنے کے بارے میں ایسے ایسے اسرار بتائے کہ جنہیں مورخین نے کبھی قلم بند نہ کیا تھا۔ سلطان مجھ سے بہت متاثر ہوا جب اس پر یہ راز کھلا کہ میں سنسکرت کے علاوہ پالی، گجراتی اور قدیم ہند کی کئی ایک زبانیں روانی سے بول لیتا ہوں تو میرا اور بھی گرویدہ ہو گیا اور تقریباً سارا وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتا۔ میں نے اسے بتایا کہ سومنات پر حملے کی صورت میں ہندوستان کے سبھی راجہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اپنے ساتھ جنوبی ہند کے بدمست ہاتھی بھی لائیں گے، اور ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان پر جلتے ہوئے تیر پھینکے جائیں۔ سلطان بڑا عادل تھا اور اس کے عدل کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ عدل کرتے ہوئے بڑی سے بڑی شخصیت کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی عدل گستری اور انصاف پسندی کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں جن کا میں نے ہندوستان میں آنے کے بعد خود مشاہدہ کیا۔ سلطان کو علماء کرام سے بھی بے حد عقیدت تھی۔ اس زمانے میں سومنات نام کا ایک بہت بڑا شہر شمالی بحیرہ عرب کے کنارے واقع تھا۔ یہ شہر سومنات کے مندر کی وجہ سے ہندوؤں کے نزدیک ایک مقدس ترین مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ برہمنوں کی کتابوں سے جو کئی ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مندر شری کرشن کے عہد سے برہمنوں کا معبد ہے، اور شری کرشن نے اس جگہ دنیا اور اہل دنیا سے روپوشی اختیار کی تھی۔ لفظ سومنات سوم اور نات سے مل کر بنا ہے۔ سوم اس مندر کا نام تھا اور نات کے معنی مالک کے ہیں۔ یہی لفظ نات کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سوم اس راجہ کا نام تھا جس نے مندر بنوایا تھا، لیکن اتفاق سے اس زمانے میں میرا گزر ادھر سے نہیں ہوا۔ سومنات ہندوستان کے تمام ہندوؤں کے نزدیک بے حد متبرک تھا، اور جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 ہندو جمع ہوتے، بھجن گاتے اور نظریں چڑھاتے۔ ہندوستان کے راجاؤں نے اس مندر کے لیے بڑے بڑے گاؤں، قصبے وغیرہ وقف کر رکھے تھے جن کی آمدنی سے اس مندر کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ سومنات کے مندر میں ہر وقت 2000 پجاری پوجا پاٹ کے لیے موجود رہتے تھے۔ یہ پجاری روزانہ رات کے وقت سومنات کے بت کو گنگا کے تازہ پانی سے غسل دیا کرتے تھے۔ حالانکہ سومنات اور دریا گنگا کے درمیان فاصلہ 6 کوس کا ہے۔ پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی زنجیر باندھ رکھی تھی جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا اور گھنٹیاں بجنے لگتی اور پجاری پوجا پاٹ کے لیے وقت مقررہ پر پہنچ جاتے۔ مندر میں 500 گانے بجانے والی دیوداسیاں اور 300 مرد سازندے موجود تھے۔ پجاریوں کے سر اور داڑیاں مونڈنے کے لیے 400 مرد حجاب ملازم تھے۔ ہندوستان کے اکثر راجہ اپنی بیٹیوں کو سومنات کی خدمت کے لیے مندر میں بھیج دیتے۔ یہ لڑکیاں تمام عمر کنواری رہ کر مندر میں مختلف فرائض انجام دیتی۔ مندر کی وہ خاص جگہ جہاں سومنات کا عظیم الشان بت نصب تھا، وہاں کوئی شمع روشن نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ان ہیرے جواہرات کی چمک سے وہاں روشنی پھیلی رہتی جو بت کے چہرے اور بازو پر جڑے ہوئے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد ہندو کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال و کردار کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے۔ سلطان محمود کو بتایا گیا تھا کہ بت جن کو سلطان نے اپنے پہلے حملوں میں پاش کیا تھا وہ ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا، اس لیے اس نے ان بتوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جسے چاہے برباد کر سکتا ہے۔ سلطان کو یہ بھی مخبروں نے بتایا کہ برہمنوں کے اعتقاد کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی تمام بت اس کے دربان اور مصاحب ہیں۔ اس قسم کے بے معنی باتوں اور لغو افسانوں کو سن کر ہی سلطان محمود نے سومنات کو فتح کرنے اور وہاں کے تمام بتوں کو پاش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ سومنات کا مندر کس طرح فتح ہوا اور راستے میں سلطان محمود کو کیسی مشکلوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔